अऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, ये सामने फर्स्ट पेज लगाइए, जैसे यंसुरु, ठीक है। इसके पहले लफ्ज आया अतैन, पहला जो पेज है उस पे आया अतैन। फेले मुजारा की जो गर्दान है ना, इसे जो पहले पहले वर्ड है दो तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे अतैन आया ना, अतैन, ये वाला अतैन, ठीक है। अतैन है जिसके लफ्ज के शुरू में आ जाए तो माना क्या होगा, जैसे आबुदू, ये नीचे आया आबुदू, नीचे क्या है आबुदू, ये आ गया। और फिर उसके बाद ता है, ये ताबुदू। अच्छा मेरे बस एक मिनट, जिस उसके बाद ता आया है तो ये है ताबुदू। तो आबुदू आएगा तो मैं इबादत करता हूँ, ताबुदू आएगा तो तुम इबादत करते हो। और आगे या है, ये आपके मुजारे की अलामात हैं। ये या आएगा या बुदू, तो वो इबादत करते हैं या वो इबादत करेंगे। इसी तरह ये नून आया है, और ये देखिए ना अबुदू, ये मुजारे के शुरू में नून आया ना अबुदू, तो हम इबादत करते हैं। ये मीनिंग मैंने सेपरेटली लिख दी है कि आ का माना होगा मैं, और ता का माना होगा तू, ठीक है, और या का माना है वो, और ना का माना है हम। अब हम इसके बाद जो दूसरा हमारा शेर होगा उसमें देखिएगा कि मुजारे की फुल जो गर्दान आ रही है उसमें आपको समझ आएगी कि ये अल्फाज लगाने से कितने मीनिंग चेंज हो जाते हैं। यहाँ से भी आपको समझ तो आ गई होगी ना। अब एक अतैन है, अब दूसरा है यतैन, ठीक है। अगर यतैन का भी अब करेंगे, जैसे मुजारा के शुरू में या आता है ना, वो मैं जैसे गर्दान करवाती हूँ तो फिर ता आता है, फिर आ आता है और नून। अतैन और यतान कोई भी लफ्ज याद कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये मुजारा की गर्दान है, या मुजारा की सीग है। मुजारा क्या होता है, ये फ्यूचर होता है। और जो जैसे हम लोग उर्दू में कहते हैं ना कि ये मुस्तकबिल और हाल, वो सेपरेटली होते हैं ना जमाने, इसी तरह इंग्लिश में फ्यूचर और प्रेजेंट होता है, जबकि जो अरेबिक है इसमें सेपरेट नहीं होती। जो मुजारे की गर्दान है इसी के अंदर दोनों माने पाए जाते हैं। जैसे आबुदू, मैं इबादत करता हूँ, या मैं इबादत करूंगा। ताबुदू, तुम इबादत करते हो या तुम इबादत करोगे। देखे, इसमें प्रेजेंट का भी माना आ रहा है और फ्यूचर के भी माना आ रहे हैं। फिर उसके बाद यंसुरु, दूसरा पेज लगाइए, जिससे यंसुरु शुरू में या है ना, जैसे यतान के मैंने बताया था। यंसुरु, ये शुरू में या है तो माना होगा वो, यानी गायब का सीगा है। ये यंसुरु, ये शुरू में या है ना, अगर यतान पे करते हैं तब इजी है। यंसुरु, वो मदद करता है या वो मदद करेगा। यंसुरु, वो मदद करता है या वो मदद करेगा। फिर यंसुरौनी, ये आनी 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 जिधर भी लिखी हो ना, आनी आनी, ठीक है, ये दो का है, डुअल का। ये जो आनी आया ना, ये डुअल का है। डुअल मीन दो, जहां भी दो होंगे ना उनके लिए अल्लाह, ये लास्ट में लफ्ज आनी आएगा। अब यंसुरु, ये चूंकि है गायब का, वो मदद करता है या वो मदद करेगा। यंसुरानी, वो दो मदद मर्द करते हैं या वो दो मर्द मदद करेंगे। फिर आएगा यंसुरूना, वो बहुत सारे मर्द मदद करते हैं या मदद करेंगे। फिर उसके बाद आता है तंसुरु, क्या आता है तंसुरु, तुम मदद करते हो या तुम मदद करोगे। फिर लफ्ज है तंसुरानी, आनी का माना है दो। तंसुरु, यहाँ पे जो तंसुरु है ना, अब देखिए यहाँ पे भी और जो थर्ड वाली लाइन है भी तंसुरु है, दोनों सेम है। लेकिन ऊपर वाला तंसुरु जो है ये फीमेल के लिए, मुअन्नस के लिए, मुअन्नस गायब का सीगा है। ये जिनको समझ नहीं आ रही वो छोड़ दें, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो ग्रामर है पढ़ रहे हैं उनके लिए। बाकी जो जस्ट दो क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए ये शुरू का वर्ड जरूरी है, ये वाला जरूरी है, ये वाला जरूरी है, और ये वाला,
ٹھیک ہے. اور یہ جو میں نے لمبی لائن لگائی، باقی آپ لوگوں کو سمجھ آئے تو ویل، نہیں سمجھ آئی تو ان کو آپ نے یعنی گھبرانا نہیں ہے آپ نے. میں جسٹ آپ کو پڑھا دیتی ہوں. تنصرو وہ جو عورت ہے وہ مدد کرتی ہے یا وہ مدد کرے گی. پھر اس کے بعد آتا ہے تنصرونی. ٹھیک ہے، یہ دو عورتیں مدد کرتی ہیں یا دو عورتیں مدد کریں گی. ینصرنا یہ جمع کے لیے آتے ہیں، ینصرنا غائب کے لیے. ٹھیک ہے، ینصرنا. پھر تنصرو تم مرد کے لیے آتا ہے، تم مرد مدد کرتے ہو یا مدد کرو گے. پھر تنصرانی آنی یعنی دو مرد جو ہیں، تم دو مرد مدد کرتے ہو یا مدد کرو گے. تنصرونا تم سب مرد مدد کرتے ہو یا مدد کرو گے. اب پھر عورتوں کا جو ہے یہ دیکھیں پھر تھوڑا چینج ہوگا. یہ تنصرنی، یہ تنصرینا. ٹھیک ہے، تنصرینا. تنصرینا تم ایک عورت مدد کرتی ہو یا تم ایک عورت مدد کرو گی. تنصرانی یہ دیکھیں سارے سیم ہے، تنصرانی اوپر والا بھی نیچے والا بھی. تو ان دونوں کو جب آپ پڑھیں گے نا پوری لائن، وہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. بس آنی آپ نے یاد رکھنا ہے، آنی دو کے لیے ہوتا ہے، ڈوئل کے لیے ہوتا ہے. پھر تنصرنا تم سب عورتیں مدد کرتی ہو یا مدد کرو گی. پھر اس کے بعد آتے ہیں لاسٹ والا، انصر میں مدد کرتا ہوں یا میں مدد کروں گا. ٹھیک ہے، انصر. اور لاسٹ میں آتا ہے ننصر. یہ شروع میں یہ جو نون ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے ہم. اور شارٹ سا بتا دیتی ہوں، تیسرا پیج لگائیے. جس سے فا عین لام یہ روٹ ورڈ ہے فاعلہ کا، اور نصرہ کا نون صادرہ نصرہ، اور حسبہ یہ میں نے آپ کو پڑھائے ہوئے ہیں. تو اور تیسرا بھی ساتھ ہی جو ہے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں ذرا جلدی سے. ہم لوگوں نے دارابیہ کی گردان، یہ فا عین لام آپ نے دیکھا، نون صاد را ہا سین باب، اس کو کہتے ہیں روٹ ورڈ. کیا کہتے ہیں؟ روٹ ورڈ کہتے ہیں. اور یہیں سے ہمیں پتہ، جیسے فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، جب گرامر کی پراپر میں کلاسز دوں گی تو یہ مزید وضاحت کر دوں گی. اور چوتھا پیج لگائیں. جیسے دارابا ہم نے پڑھا، یہ تھی ماضی کی پاسٹ کی گردان، اور آج ہم نے پڑھا یضربو. اب پاسٹ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ شروع کا جو ورڈ ہے اس کے اوپر بھی یہ زبر آئے گی. ٹھیک ہے، جو شروع کا ورڈ ہے ضربا، دا کے اوپر بھی زبر اور با کے اوپر زبر. یہ سامعہ کبھی دیکھیں سین کے اوپر بھی زبر، آ کے اوپر بھی زبر، کاروما کے کاف کے اوپر بھی زبر، میم کے اوپر زبر. یہی پڑھا تھا نا ہم لوگوں نے. یہ درمیان والا جو تھا یہ بدلتا رہا. جبکہ یہ جو ابھی ہم فیوچر کا پڑھیں یا پریزنٹ کا، اس میں یضربو یہ سیکنڈ جو ہوتا ہے یہ تقریباً کیا ہوتا ہے؟ سائلنٹ ہوتا ہے. اس کے اوپر زیر زبر پیش نہیں ہوتی. شروع والی میں ساروں میں زبر ہوتی ہے، اور جو لاسٹ کلمہ ہوتا ہے وہ بھی دیکھیے یضربو، یسمعو، یکرمو، اس میں پاسٹ والے میں زبر تھی اور یہاں پہ آپ کو پیش نظر آ رہی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی ہم لوگ اللہ کی فضل سے سورۃ الناس پڑھ چکے ہیں اور سورۃ الفلق پڑھیں گے. اگر کوئی بھی بات آپ کو جو سمجھ نہیں آئی ہوگی مجھ سے آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. اب سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اب دیکھیں یہ دونوں سورہ مبارکہ قرآن کریم میں ترتیب کے لحاظ سے 114 اور 113 ہے. آج ہم جو پڑھیں گے وہ 113 ہے نا، لیکن ترتیب کے لحاظ سے جب کوئی یہ نازل ہوئی تھی تو یہ سورۃ الفلق 20 ہے اور سورۃ الناس یہ 21 سورہ مبارکہ ہے. ٹھیک ہے، پہلے لفظی کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی اس کی وضاحت بھی کر لیں گے. دعا ہے کہ مولا کریم ہماری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ٹائم میں اتنی برکت دے دیں کہ ہم اس کی شارٹ سی تفسیر بھی پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل امر کا صیغہ ہے، آپ عرض کیجئے. قل کا معنی ہوتا ہے کہو، آپ کہیں. امر کا صیغہ آرڈر ہوتا ہے. قل آپ عرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے. اعوذ، آج ہم نے مضارع کا پڑھا تھا نا، اتین کے شروع والا آ، تو یہ اعوذ یہاں کی جو آ ہے یہاں سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ مضارع پڑھنے کا کتنا فائدہ ہوا.
اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں یا میں پناہ چاہتا ہوں، یا محبوب کریم کے زبانی رب کریم فرما رہا ہے نا، محبوبہ آپ عرض کیجیے میں پناہ چاہتا ہوں بربی اپنے رب کریم کی، فلق۔ اب فلق کے کتنے معنی ہیں؟ ایک تو ساری جو بکس ہیں قرآن کریم کی جہاں ٹرانسلیشن ہوئی ہیں وہاں صبح کل لکھا گیا ہے، لیکن بہت سارے معنی ہیں، بڑی انٹرسٹنگ سی ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ جیسے فلق کا معنی ہوتا ہے چیرنا، پھاڑنا، ٹیر ہوتا ہے نا، پھاڑ دینا۔ جیسے ایک سیڈ ہو، گٹلی ہو، زمین کے اندر جب دبا دیتے ہیں اور پانی ڈلتا رہتا ہے، اس کے اندر سے وہ پھاڑ دی اس سیڈ کو، تو اندر سے پلانٹ نکلتا ہے نا۔ تو یہ ہوتا ہے چیرنا، پھاڑنا، اور دڑار لگانا، ہول کرنا، شگاف کرنا۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا، وہ بھی آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کلمہ فلک کی برکت سے سمندر کو جو عصا مارا تھا، اس کی بھی برکت تھی، اور عصا کی تو اپنی شان تھی نا، معجزہ تھا محبوب کریم کا۔ اللہ پاک بس آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ اس کو وائی فائی کتنے بند ہو گئے؟ آواز میری آ رہی ہے؟ جی باجی آواز آ رہی ہے، یہ آ رہی ہے۔ جی آ رہی ہے۔ اچھا، قل اعوذ برب الفلق، عرض کیجیے کہ میں باجی اب آواز بند ہو گئی۔ جو اچھی نہیں لگتی، شر سے، ٹھیک ہے، شر یہ اردو میں بھی زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ ویسے ہی آگی ہوگی۔ برائی کے معنوں میں من شر ما کا معنی ہوتا ہے جو، خلقہ ہم نے پڑھا تھا، ضربہ پڑھا تھا نا ماضی کا، یہ خلقہ یہ بھی فعل ہے جو اس کی مخلوق ہے، جس کو اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے پناہ چاہتے ہیں جس کو اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ومن و اور من سے، شر وہی جیسے خیر کی ضد ہوتی ہے۔ غاسقن، غاسق کہتے ہیں تاریک رات، جو بہت ڈارک ہوتی ہے نا رات، جب کیا کہتے ہیں مون بھی گویا لاسٹ والے ڈیز میں چلا جاتا ہے۔ غاسقن تاریک رات، اذا جب، وقب کا معنی ہوتا ہے چھا جائے، اور وقب کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز میں داخل ہونا، اس کی یعنی اندر سما تک جانا۔ وقب جیسے ہوتا ہے نا دودھ کے اندر روح افزا ڈالیں تو اس کے اندر ہی مکس ہو جاتا ہے نا۔ غاسقن اذا وقب، ومن شر غاسق اذا وقب، اور خصوصاً رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اب دیکھیے اس کی پناہ مانگی جا رہی ہے، کیوں؟ وضاحت میں ہم پڑھیں گے۔ اور من سے شر النفاثات، نفاثات کا جو معنی ہوتا ہے نفاثت کی جمع، یہ جو پھونکے مارتے ہیں نا جادوگرنیاں، ایک تو ہوتا ہے دم کے ذریعے، یہ دم والی نہیں جو نورانی دم ہے وہ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور اپنے جو نواسے تھے ان پہ بھی دم فرمایا، اور بھی بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ یہاں مراد کیا ہے؟ جو پھونکے مارتی ہیں فی العقد، گرہوں میں، یعنی جو جادوگرنی ہیں ان کی۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں جو گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں۔ ومن شر، اور میں جو ہے پناہ چاہتا ہوں کس کی شر سے؟ حاسدن، حاسد یہ بھی اردو کا اب تو لفظ ہو گیا، حسد کرنے والا، اس میں فاعل ہے نا، حاسدن حسد کرنے والا، اذا جب حسد وہ حسد کرنے لگے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں پناہ مانگتا ہوں، اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ یہاں بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں سمجھنے کی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، انسان کی بڑی شان ہے، یاد رکھیں، جن کو فرشتے بھی سجدہ کریں، جد امجد کو کیا تھا نا، اب ان کو بتا دیا گیا کہ تمہاری منزل یہ ہے، تمہارا سب کچھ یہ ہے، لیکن درمیان میں دشمن آ سکتے ہیں، کہاں سے کس ٹائم ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔
منزل تک بھی پہنچنا ہے، رستے میں دشمن ہے بہت زیادہ، کیونکہ آپ جانتے ہو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں بھی بہت کچھ سمجھ آتی ہے کہ نہیں پتا ہوتا کہ جو ہمارے ساتھ رہ رہا ہے وہ ہمارا دوست ہے، نہیں پتا کہ وہ ہمارا دشمن ہے، جس کی زبان میٹھی ہے وہ کیسا ہے، جس کی زبان کڑوی ہے وہ کیسا ہے، کوئی دل میں بخیلی کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، آپ کو پتہ بہت سارے دشمن ہوتے ہیں۔ اب جو بخیل ہوتا ہے، حاسد ہوتا ہے، وہ چپ کر کے بیٹھا تھوڑا رہتا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ حرکات کرتا ہے، یہ سب بڑی گندی بیماری ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ وہاں منزل تک بھی پہنچنا ہے، دشمن بھی بے حساب ہے، تو فرمایا کہ محبوبہ آپ عرض کیجئے کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں۔ اب صبح کا کیوں کہا گیا؟ پہلے تو رب سے وہ شروع ہوا۔ سورۃ الفاتحہ میں نے آپ کو رب کا بتایا تھا، اگر یاد ہو تو ٹھیک، نہیں تو صراط الجنان کے اندر سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو میں نے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرائی ہوئی ہے اس کا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر ہمارا تو سارا تعلق ہی کھانے پینے کے ساتھ ہوتا ہے، تو رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، ٹریننگ کرنے والا۔ فلک صبح کو جیسے کہا گیا، اب اللہ کی مدد ہوگی تو پھر ہم کہاں تک پہنچیں گے؟ منزل تک۔ اور پھر صبح کا کیوں کہا گیا؟ آج کا دور آپ دیکھیں تو صبح سارے سویرے سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں نا، صبح کا ٹائم اتنا خوبصورت ہوتا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں دعائیں، جب سارے چرندوں پرند جاگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ کی امت سو رہی ہو، تو لمحہ فکریہ ہے نا۔ تو آپ بھی صبح جا کے نماز پڑھا کریں اور دوسروں کو بھی کہا کریں۔ اور پھر یہ کیوں کہا گیا کہ آپ عرض کیجئے کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں۔ اب دیکھیں رات جب ہوتی ہے اندھیرا ہوتا ہے نا، بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے، رات اندھیرا ہو، آپ کو امیجن کریں اتنا اندھیرا ہو، لائٹ کوئی نہ ہو، بندہ پاس کوئی نہ ہو، رات کا سناٹا ہو، ویرانہ ہو، اور پھر بندے کو خوف آتا ہے نا، لیکن فوراً جب روشنی ہو جاتی ہے تو یہ کیا بتاتا ہے انسان کو یہ لمحات کہ دیکھ انسان، جو اللہ رات کی تاریکیوں کو روشنیوں میں تبدیل کرنے پہ قادر ہے، وہ کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہوں، کتنے ہی بگڑے ہوئے حالات کیوں نہ ہوں، وہ ان یعنی بگڑے ہوئے حالات کو ٹھیک کرنے پہ قادر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی امیدوں کی دنیا میں جو گھپ اندھیرا ہے اللہ کی نظر سے وہ سارا ختم ہو سکتا ہے، تو یہاں ایک امید ہے۔ اور جو دوسری چیز آئی ہے رات کی تاریکی کا بھی آیا، اس سے پہلے ہے من شر ما خلق۔ اب اللہ کی مخلوق بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے نا، سب سے بڑا دشمن جو ہمارا ہے شیطان، وہ بھی اسی میں ہے۔ اب یہاں بھی فرمایا کہ ہر اس چیز کے شر سے، چاہے انسان ہے، چاہے جنات ہیں، چاہے جو بھی ہے، ابلیس ہے، سب کے، کیونکہ یہ سارے ہمارے دشمن ہیں، تو پھر اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو کیا یہ تکلیف دیں گے؟ نہیں تکلیف ملے گی۔ تو یہاں بھی اسی لیے سمجھایا گیا۔ پھر فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ کیوں کہا گیا رات کی تاریکی کا؟ اس لیے کہا گیا کہ جس کے گھر ڈاکہ ڈلتا ہوتا ہے وہ تو سو رہا ہوتا ہے، لیکن رات کی اندھیرے میں وہ ہوتی جیسے ڈاکو، چور اور بڑے بڑے گندے کام کرنے والے رات کو جاگ کے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اب جو سو رہا ہے وہ تو نہیں کچھ کر سکتا، لیکن بچا سکتا ہے کون؟ جس کو نیند نہیں آتی، اللہ کریم۔ تو اس کی پناہ میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اس اندھیری رات میں جو برے کام کرنے والے ہیں ان سے بھی اللہ بچا لے گا۔ تو ہمیں مدد کس سے لینی چاہیے؟ اللہ کی۔ اور یہی ہمیں تلقین کی جا رہی ہے کہ رات کی تاریکی میں بالخصوص پناہ مانگنے کی۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ ان برائیوں سے ہم بچ سکیں۔ پھر فرمایا کہ جو گروں پر پھونکے مارتی ہیں نا جادوگرنیاں، مرد بھی بہت کرتے ہیں لیکن عورتیں اس ٹائم بہت ہی زیادہ اس میں مہارت حاصل کر رہی ہیں۔ میرے پاس بہت ساری عورتیں آئیں، میں بڑی دکھ سے بات کہتی ہوں کہ ہر مسئلے کا حل لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک تعویذ دے دو، جادو کر دو جی پکا پکا، اس کا حل ایک ہی ہے۔ میرے پاس عورتیں آئیں تو وہ کہنے لگیں کہ وہ دیورانی اور جیٹھانی تھی۔ اب دیورانی کو دیکھو ایمان والا کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، وہ کہنے لگی یہ میری جیٹھانی نے پتہ نہیں کدھر سے تعویذ لی ہے اور یہ پلا رہی ہے سب کو۔ اور پھر میں نے اس کو جیٹھانی سے بات کی، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ یہ بہتان باندھی، کہتی باجی یہ بات سچ ہے۔
मैंने कहा क्यों? कहती है बस मैं चाहती हूँ कि सारों के दिलों में मेरी मोहब्बत आ जाए। मैंने कहा मोहब्बत के लिए भी तुम जादूगरों के पास जाते हो? इतना ईमान कमजोर तुम लोगों का। तो आपको पता है कि वो पैसे लेके क्या मोहब्बतें डालेंगे या नफरतें डालेंगी? मोहब्बतों के लिए क्या अल्लाह का कलाम नहीं है? तो मुराद ये है कि आजकल जरा सा भी किसी के साथ कुछ हो तो नहीं देखते, ईमान का सौदा करके आ जाते हैं। किसके पास जाते हैं? जादूगरनियों के, जादूगरों के पास। तो फिर बाहर तौर पर ये ऐसी सूरह मुबारक है जो लगातार पढ़ते हैं तो जादूगरनियों और जादूगरों के शरों से बंदा बच जाता है। फिर लास्ट में आया वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और मैं पनाह मांगती हूँ हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करें। हसद बहुत ही गंदी बीमारी आप कह सकते हो। ये ऐसी बीमारी है कि जब इंसान किसी को देखते हैं ना, अपने से इज्जत उसकी ज्यादा है और उसकी मर्तबा भी ज्यादा है, पैसा भी उसके पास ज्यादा है, जेलसी जैसे इंसान के अंदर आ जाती है, तो फिर बंदा क्या करता है? अल्लाह से भी दूर हो जाता है। उसका क्या कहते हैं? या अल्लाह या मुझे मिल जाए, नहीं तो जिसके पास है कम से कम उसकी छीन जरूर जाए। अल्लाह की तकसीम से नाराज होता है ये हासिद इंसान। और जब ये हसद करता है चुप करके थोड़ा बैठ जाता है। ये तो नित नए बुहतान लगाते हैं। आसमान पे देखें, इब्लीस को किस वजह से वो अल्लाह की रहमत से दूर किया, वहां सब कुछ क्यों हुआ? हसद की वजह से। दुनिया में पहला कत्ल किस सबब से हुआ? हसद की वजह से। क्योंकि हासिद चुप करके नहीं बैठता, खुद भी जलता है और फिर नुकसान पहुंचाने के लिए तरीके भी करता है। जैसे अबू जहल बदनसीब था, मुस्तफा करीम जैसा चेहरा देख के पता था ये सच्चे हैं, लेकिन हसद की वजह से इस्लाम कबूल नहीं किया बल्कि रोड़े अटकाए। कौन कौन से मसाइब थे जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं उन्होंने किए। तो ये सारी चीजें अगर आप बार बार पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आपको मजा भी आएगा। ये ऑडियो वीडियो बार बार आप सुनेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आपको कुरान करीम से भी मोहब्बत होगी और 2 नंबरी लोगों की बजाय आप इंशाअल्लाह 1 नंबर लोगों की तरफ जाएंगे। 1 नंबर लोग कौन से हैं? जो आपको अल्लाह के साथ जोड़ देते हैं, जो अल्लाह के साथ जोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, मैं जिम्ना ये भी अर्ज कर दूंगी कि क्यों बार बार कह रही हूँ, क्योंकि तावीज, धागे, ये सारी चीजें हैं। इनके बारे में आपको पहले तो बता दूं कि हमारा अकीदा ये है कि जो कुछ भी होते हैं, जितनी भी तासीर है, जैसे नफा नुकसान, सब अल्लाह की इज़्न से होता है। इसके अलावा कोई भी चीज असर नहीं कर सकती। यानी जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता किसी चीज में असर नहीं हो सकता। अगर जड़ी बूटियों में, गोलियों में, शरबत, ये जो इंजेक्शन, ड्रिप्स वगैरह होते हैं, ये जितनी चीजें ये इज़्न इलाही से जब सेहतयाबी का सबब बन सकते हैं, रीजन बन सकते हैं, तो क्या अल्लाह के जो आयात हैं, अस्माए मुबारका हैं, महबूब करीम की जुबान से जो दुआएं निकली हैं, क्या वो असर नहीं रखती? असर रखती हैं। लेकिन कहाँ असर रखती हैं? जहां मेरा रब्बे करीम चाहता होता है। समझ आ रही है? और मैंने आपको ये भी बताया था कि दम करवाना, जो अच्छे लोग हैं उनकी जुबानों में अल्लाह ने तासीर रखी हुई थी, दम भी करवाया जा सकता है। दम पे मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई पैसे लेना चाहे तो वो भी, या कोई भी चीज लेना चाहे तो वो ले सकता होता है। लेकिन मैं खुद इस हक में हूँ कि ये खाली दुकान लगा के बैठ नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको पूरा वाक्य सुनाया था हज़रत अबू सईद खुदरी का, जिन्होंने जिस एरिया में वो गए थे तो उनकी मेहमान नवाजी नहीं होती, लेकिन अल्लाह है ना, बस किसी को किस तरीके से कदमों में ले आए। उनके सरदार को बिच्छू ने काट दिया था, फिर वही लोग दौड़े दौड़े आए और फिर हजरत सईद ने क्या किया था? अबू सईद खुदरी ने सूरत अल फातिहा पढ़ी, दम किया, लगाया, वो तो ठीक हो गया और फिर उसके बदले में 30 बकरियां ली थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना भी नहीं फरमाया बल्कि खुशी का इजहार फरमाया था, यानी मुस्कुराए तो फरमाया था मेरा हिस्सा भी मुझे दे दो। लेकिन मैं इस हक में हूँ आजकल के दौर में कि बंदे को ये दुकान बना के बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि अल्लाह की तरफ और रसूल वसल्लम की जो तालीमात है उसकी तरफ राग़िब लोगों को करना चाहिए। आप लोग भी इस बात पे यकीन रखें कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा किराम जाते थे, दुआएं, ये सारी चीजें चलती हैं, ये असहाब से भी साबित है, दम भी सारा साबित है। लेकिन मैं फिर बार बार कहूंगी कि 2 नंबरे लोगों को
آپ ترقیاں نہ دیں. ٹھیک ہے, تکلیف اسی ٹائم جائے گی, وسیلہ سبب کسی اور چیز کا ہو سکتا ہے, لیکن جب جائے گی جب میرا اللہ چاہے گا. اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے, اور بار بار قرآن کریم سننے, سنانے, پڑھنے, پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ پڑھا میرے مولا کریم اللہم آمین. اللہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں میں اتفاق, اللہم اتحاد, آمین. ہمدردی پیدا فرما. قلبی اور ذہنی سکون عطا فرما. شان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما. جو پراپر سننے والے ہیں جس طرح سے بھی, اے اللہ سب کو کامیابیاں عطا فرما. میرے مالک تو ہمارے گھروں پہ, ہمارے اداروں پہ خصوصی رحم فرما. جو لوگ ہمارے معاونین ہیں ان پہ خصوصی کرم فرما. ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما. حاسدوں کی حسد سے ہم سب کو بچا لے. شریروں کے شروں سے بچا لے. جادو, ٹوٹکا, غیبت, جتنی برائیاں, بری لوگ ہیں, ان سب سے ہم لوگوں کو تو بچانے پہ قادر ہے. مالک تو ہماری حفاظت فرما. تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. جن کو میں جانتی ہوں, نہیں جانتی, میرے محبوب کے ہر امتی کو شفا کاملہ عطا فرما. میرے مولا کریمہ ہمیں شان سے جینا سکھا دے. شان کے ساتھ ہم جئیں اور ایمان کے ساتھ ہماری خاتمہ کر دے. رسول اللہ صلی اللہ آمین. شفاعت کا ہمیں حقدار بنا. ہمارے دلوں میں یہ قرآن کریم سیکھنے کا شوق عطا فرما. میرے مالک شوق عطا فرما. میرے مالک شوق عطا فرما. ہمارے بچوں پہ رحم فرما. تمام بے اولادوں کو اولاد صالح, اولاد نرینہ عطا فرما. جنہیں مزید کی طلب ہے انہیں مزید عطا فرما. میرے مولا کریمہ جو ہماری ویڈیوز بنا رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, لکھا رہے ہیں, فارورڈ کر رہے ہیں, میرے مولا سب پہ اپنا فضل و کرم فرما. ہمارے اداروں پہ بھی خصوصی کرم فرما. اے رب کریم ہمارے اداروں پہ خصوصی کرم فرما. آمین. میرے آمین. مولا کریمہ ہمارے اداروں آمین. کو مقبول فرما. اور جو پرماننٹ سننے والے لوگ ہیں, اے اللہ ان کی دلی ہر حاجت کو پورا فرما. میرے مولا ان کی ہر بری اللہم آمین. برائیاں یا بیماریاں سب سے ان سب کو بچا لے. بے شک تو بچانے پہ قادر ہے. میں نے اپنے طریقے سے مانگا تو اپنے شایان نشان طریقے سے عطا فرما. میں نے تھوڑا مانگا تو بے حساب عطا فرما. ہم وہ مانگتے ہیں جو ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا, اور اس چیز سے پناہ چاہتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی. وصلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.